بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی ذات پاکیزہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو بھی پاکیزہ دیکھنا چاہتی ہے. ارشاد نبوی ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. تمہارا رب صاف ستھرا، پاکیزہ اور طیب ہے، اور قبول بھی اسی کو کرتا ہے کہ جو نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا، پاکیزہ، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، باطنی طور پہ صاف ستھرا ہو. قرآن مجید کے اندر 28ویں پارے میں 62 نمبر سورت الجمعہ، اس کا آغاز ہی اللہ رب العزت نے کچھ ایسا فرمایا ہے کہ دنیا کو پاک، صاف، نیٹ اینڈ کلین، ذہنی، جسمانی، روحانی، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ نے جو اہتمامات فرمائے ان کا تذکرہ کیا. ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کی مجبوری ہے کہ وہ تیرے رب کی صفائیاں بیان کریں، پاکیزگیاں بیان کریں، مدحتیں اور ثنائیں، تسبیحات بیان کریں. اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں جس کے اوپر نکتہ چینی یا حاشیہ نشینی ہو. پاک ہے، صاف ہے، اور اس کے ہر کام میں عمدگی، نفاست اور پاکیزگی ہے. اللہ نے اپنی یہاں پر 4 صفتیں بیان کی ہیں. الملک، بادشاہ ہے وہ، جو چاہے کر دکھائے، جو نہ کرے اسے کوئی پوچھ نہ پائے. القدوس، اس کی سوچ میں، فکر میں، عنایت میں، نعمت میں، دین میں، لینے میں صرف اور صرف تقدیس ہے، پاکیزگی ہے. العزیز، تیسری صفت وہ غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، جو کرنا چاہے کوئی روک نہیں پاتا. الحکیم، جو کرتا ہے اس میں بھی حکمت، جو نہیں کرتا اس میں بھی حکمت. ماں کے پیٹ میں بچے کو لے لے تو بھی حکمت. ایک ساتھ 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 بچے دے دے تو حکمت.
सारी जिंदगी मांगने पे ना दे तो भी हिकमत, अता करने पे आए तो झोंपड़ी वाले फकीरों को भी दे दे, ना देने पे आए तो उसकी हिकमत का तकाजा कि वक्त के वली को, अली हजवेरी को भी बेटा ना दे। हजरात, ये बात करने के बाद अल्लाह दूसरी आयत में, ये सूरतुल जुमा है, याद रहे कि ये वो जुमा है जो आसमान से रहमान का दिया और पढ़ाया हुआ है, कहा हो वल्लदी, ये है तुम्हारा वो रब कि जिसने इन्हीं मकासद के लिए बाअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, दुनिया के अनपढ़ लोगों में, जाहिल लोगों में, ला इलम, ना बलद, ना आशना, गुमराही के घटाटोप अंधेरों में डूबे हुए गुमशुदा लोगों के अंदर, मिनहुम, उन्हीं के अंदर रहने वाले लोगों के हसब और नसब और उनकी नस्ल से पैदा किया और भेजा, अपने पैगंबर को पैगंबर बना के, रसूल और नुमाइंदा बना के। तीन काम करने थे, एक तरीका था। तीन काम क्या थे? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, कौम का तज़किया करना था, सफाई करनी थी और उनकी तहारत मकसूद थी, पाकीज़गी, उम्दगी, गंदगी को खत्म करना, नजास्तों से पाकीज़ा बनाना। किया कैसे? जो नहीं जानते थे वो बता के, तालीम के जरिए, जिस काम को जानते थे मगर करने से हिचकिचाते थे, तरबियत करके वो काम करवा के, और जो काम नहीं करना चाहिए था और उसके रसिया थे, उनके साइड इफेक्ट्स बता के, नुकसानात बता के, मनफी रुझानात को, मनफी ख्यालात को, मनफी तसव्वुरात को रिड्यूस करके, कम करके, खत्म करके, जड़ों से उखाड़ के, तसव्वुरात और अकीदों में से उसे अलग करके, वल हिकमा, पूरी हिकमत और दानाई के साथ, उस्वा और अमल के साथ, यकीन और ईमान के साथ, इल्म और अमल के साथ, अपनी सूरत और सीरत और किरदार के साथ उन लोगों के अंदर से मेरे महबूब ने जो मनफी था वो खत्म कर दिया, जो मुस्बत था वो डाल दिया। आज की मुलाकात इंशाअल्लाह इंसान के करैक्टर को, किरदार को बिल्डअप करने के लिए, तामीर करने के लिए, मेरे महबूब की सीरत ने जिन मनफी रुझानात को रिड्यूस किया, कम किया, या उसके लेवल को घटाया या बिल्कुल खत्म कर दिया, इंशाअल्लाह लगभग जितनी अल्लाह ने तौफीक दी, मैं सीरत नबवी को शुरू से देख रहा था, 500 के करीब ऐसे ही मनफी सोचे, मनफी मुआमलात, मनफी नजरियात और मनफी फिक्रें जो इंसान को रहमान से खींच के शैतान की तरफ लेके जा रही थी, बागी बना रही थी। मेरे महबूब ने सबसे पहले इंसानियत के अंदर से इंतहाई मोहब्बत और शफकत और रहमत का रेग माल मार के, रगड़ रगड़ के, पूरी तरह रगड़ाई मंजाई करके सफाई की, और फिर जाके रब की तौहीद और किताब और सुन्नत का रंग भरा। तालीम और तरबियत, मेरे महबूब ने 21 साल बैतुल्लाह के 360 बुत नहीं तोड़े, बल्कि हाथ भी नहीं डाला, और 23 साल दौर में से 21 साल जिन बुतों को तोड़ा, आज हम इंशाअल्लाह उनमें से जितनी अल्लाह ने तौफीक दी, टाइम में बरकत डाली, उनको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बयान सुन लीजिए। मालिक कहते हैं, जिनमें भेजा गया आपकी आमद से पहले आपकी तालीम और तरबियत और हिकमत भरे अंदाज
इससे पहले ये लोग वाज़े गुमराह थे। वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम, इनके बाद भी लोग आएंगे, जमाने आएंगे, बड़ी बड़ी सदियां आएंगी, अपराध आएंगे, मर्द औरतें बच्चे जवान बूढ़े आएंगे। इन लोगों की भी तालीम और तरबियत का सामान मेरे महबूब कर गए हैं, जो इन्हें गुमराहियों से निकालेगी। वहुवल अजीजुल हकीम, तेरा रब ये कैसे करेगा? वो जो करना चाहता है वो कर लेता है, क्योंकि गालिब है, और जैसे करता है ये उसकी हिकमतें हैं। और फिर अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, रब की तरफ से तालीम का, तरबियत का, इल्म और मार्फत का, पाकीज़गी और तहारत का, तज़किया नफ्स का सामान देना और बंदे का ले लेना और अपने आप पे अप्लाई कर लेना, और पैगंबर को भेज के ये सारी रहनुमाई के रास्ते आसान कर देना, ये तेरे रब का फजल खास है, जिसे रब चाहता है अता कर देता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, तेरा रब बड़ी अज़मतों वाला और फजल वाला है। इसके बाद महरूम लोगों की मिसाल दी गई। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा, पहले भी ऐसे लोग आए, यहूद की तरफ इशारा है, जिन्हें तौरात दी गई, उसको उनमें बकायदा पैगंबर के जरिए इंस्टॉल करवाया गया। अरबी में तहमील इंस्टॉलेशन को कहते हैं। उनको दिया गया कि ये लीजिए, उठाइए, मगर उन्होंने पकड़ी नहीं, ली नहीं, अपनाई नहीं। सिर्फ उठा के सीने से लगा लेना, या किताबों को सर पे रख लेना, या बस्ते में डाल लेना, या घर में लाइब्रेरी बना के अलमारियों में सजा लेना, या फिर सीनों में डाल के बेअमली का मुजाहरा करना। मालिक फरमाते हैं कमतलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, ये ऐसे ही है जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए, गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए। हजरात, अगर किताबों की वजह से बंदा आलिम है, तो फिर गधे के ऊपर जब किताबें हैं तो वो भी आलिम? फरमाया नहीं, आलिम वो है जो ले, समझे, पढ़े, परखे, अमल करे और रब से डरे। वगरना अल्लाह ने मिसाल दी, बेसमतलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, बदतरीन मिसाल है ये मेरी कुरान में, जो ऐसी कौम के लिए है जो हमारी आयात को, निशानियों को, वही को, पैगंबर को, उसकी दावत को, सीरत और सूरत और उसवा को झुठलाती है। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की कौम को, कौन है जालिम? जो अल्लाह की आयात को जान के, पहचान के, निशानी को देख के, जैसे सूरज को देख के एक बंदा कहे कि दिन नहीं है, चांद को देख के बोले कि रात नहीं है, सितारों को देख के रद्द करे। अल्लाह कहते हैं ये मेरी निशानियां, ये मेरे पैगंबर, ये मेरी आयात, ये मेरे अल्फाज, ये मेरे कलिमात, ये हैं वो जालिम जिन्होंने इसको रद्द करना है। हजरात, हम जालिम हैं या उसके मद्दे मुकाबिल हैं? हर बंदा अपने गिरेबान में झांकेगा, सोसाइटी में देखेगा, अपने घर के माहौल को देखेगा, अपने इदारे इंस्टीट्यूट में चलिए, दोस्ताने और याराने में, मजलिस, महफल और बैठक में, जहां जहां तक मेरे दायरा कार हैं, मैं उनको देखूं कि मेरे महबूब ने क्या मनफी था जो निकाल दिया, जिसके साइड इफेक्ट्स थे। तरबियत करने से पहले तज़किया आपने किया और कमाल किया। आपने आयातुल्लाह को सुना। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काम को इख्तिसार से देखिए। तज़किया में सबसे पहली चीज मेरे पैगंबर ने और आपके हादी और रहबर और मुर्शिद ने आवारा कौम को इकट्ठा किया। दुनिया आवारा हो चुकी थी, दर दर पे। कौन कहां है, जिंदगी का मकसद क्या है, आए क्यों है, पता ही नहीं था, पता ही नहीं था।
صبح کروڑوں بچے میرے گھروں سے نکلتے ہیں، اگر انہیں منزل کا علم ہی نہ ہو کہ پڑھنے جانا ہے، تعلیم کے لیے جانا ہے، اپنے ادارے میں پہنچنا ہے، روٹ پہ رہنا ہے، دائیں بائیں نہیں، تو بڑی بات ہے۔ اور اگر گھر سے نکلیں اور پتہ ہی نہ ہو کہ جانا کہاں ہے، رہنا کہاں ہے، یوں پھر تو ترتو قوم کچھ ایسی ہو چکی تھی، میرے محبوب نے انہیں زندگی کا مقصد بتایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں بے مقصد آوارہ بنا کے نہیں بھیجا گیا، پیدا کیا گیا ہے تو زندگی بندگی کے لیے دی گئی ہے۔ اور ان آوارہ پھرنے والے لوگوں کو جب یہ میرے محبوب کی منادی اور تزکیے کی وادی میں ان کو لایا گیا، آپ یقین کریں یہ لوگ اتنے کمیٹڈ ہو گئے کہ اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، ایک پل بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ دوسری بڑی بیماری جرم اور گناہ، ظلم اور زیادتی اور منفی رجحان اور منفی سوچ جو بندے کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، میرے محبوب نے قوم سے انا نکالی۔ انا ایک ایسی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ یہ انا شیطان میں آئی تو رحمان کا لحاظ نہ رہا، انا نمرود میں آئی تو ابراہیم علیہ السلام کی پرواہ نہیں کری، انا نوح کے بیٹے میں آئی تو باپ کا لحاظ نہیں رکھا، انا بیویوں میں آئی تو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی نے کوئی پاس نہیں کیا، انا آزر میں آئی تو جناب ابراہیم کا پاس نہیں کیا۔ لوگوں، انا فرعون میں آئی، قارون اور حامان میں آئی تو اتنے نبیوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ ایسی بڑی بیماری ہے۔ وقت کے ابو الحکم میں آئی جو لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، لیکن جب انا آ گئی تو پھر اسے سمجھ نہیں آئی، وقت نے اسے ابو الحکم سے ابو جہل بنا دیا، مگر وہ اپنی انا نہ ہٹا پایا۔ اگر آپ اور میں آوارہ ہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، کون کس قدر کتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، تو گھر جاتے ہی بلکہ یہیں رہتے ہوئے اٹھنے سے پہلے ایک فیصلہ لے لیں کہ میں با مقصد زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور اگر ابھی بھی مجھ میں اور آپ میں انا ہے، میں کئی جمعوں سے سیرت بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن سیرت میں جو تربیت کا سامان ہے وہ اپنی جگہ، اگر اوپر سے کور نہیں اتارے جائیں، کانوں کے پردے نہیں نکالے جائیں، اور جو کیفیت ہماری بن چکی ہے سیرت پڑھ پڑھ کے، سن کے عمریں گزر گئی، مگر ایک بھی بندہ ایسا نہ ملا گواہی کے لیے کہ جو یہ گواہی دے سکے کہ میں نے زندگی میں کبھی گالی نہیں نکالی، تو پھر بیان میں کمی نہیں تھی۔ بڑے بڑے ادیب آئے، خطیب آئے، انبیاء آئے، میرے نبی کے اہل بیت بیان کرتے، تربیت کرتے چلے گئے، اصحاب آئے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ، بڑے بڑے نامی گرامی علماء اور خطبہ آئے، ٹیچرز آئے، مربی آئے، مدرب آئے، لیکن قوم بدلی کیوں نہیں؟ یہ پردے تھے جنہیں ہٹایا نہیں گیا۔ حضرات، اگر میں نے اس شیشے پہ کوئی رنگ چڑھانا ہے، ٹرانسپیرنٹ اس کا کلر ہے، اور میں اس کے اوپر ایک کور دے دوں، کوئی اس پہ شاپر رکھ دوں، کوئی چیز بیچ میں حائل ہو، میں جتنے مرضی کوٹ مارتا پھروں وہ اس کے اوپر ہوگا، لیکن اس کو اثر نہیں ہوگا، مجھے وہ ہٹانا ہوگا۔ انا ایک بہت بڑا رستے کا پتھر ہے جو ہر اچھائی کے درمیان حائل ہوتی ہے اور غلطی کو نہیں چھوڑنے دیتی، کیونکہ انا پرست بندہ کبھی بھی اپنے کو غلط نہیں کہتا، جو ہوں وہ میں ہوں۔ تیسری بڑی چیز جو محبوب نے نکالی، خود کی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا، اور دوسروں کو کم تر سمجھ کے استہزاء کرنا۔ قد لمبا ہے تو یہ لمبو ہے، استہزاء، موٹا ہے تو استہزاء، سمارٹ ہے تو استہزاء، پڑھا لکھا ہے تو استہزاء، عالم ہے تو مذاق، عامل ہے تو اعتراض۔ میرا ہمسایہ اچھا بھی کر رہا ہے، اپنی جماعت کا بدترین بندہ بھی ٹھیک، دوسروں کا ولی بھی اس کی استہزاء اور اس کو ڈی ویلیو کرنا، ٹھٹھا مذاق۔
کوئی شعبہ نہیں بچا، اور بالخصوص جس شہر میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، پوری ورلڈ میں لوگ کہتے ہیں کہ فیصل آباد کی شہرت ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری شہرت لطیفہ گوئی میں، یاوا گوئی میں، زبان کی بے باکیوں میں، آوارگی میں، فضولیات میں، لغویات میں، بکواسات میں ہوئی، یہ پہچان ہے ہماری؟ نہیں بھائیو، اس حوالے سے بالخصوص میرے محبوب پہ قرآن اترا، پہلے صفائی کی گئی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، برباد ہے وہ سوسائٹی، تباہ ہو گیا وہ معاشرہ جس نے زبان سے یا ہاتھ سے کسی کا استہزاء یا مذاق اڑایا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ چوتھی چیز میرے اور آپ کے پیغمبر نے جو قوم سے ختم کی تھی اور بڑی پائی جاتی تھی، وہ تھی عجب، اعجاب المرء بنفسہ، تباہ کر دینے والی چیز۔ ایک انا ہے، انا ضد ہے، انا رکاوٹ ہے، انا مزاج اڑیل ہے، ہر بات میں اسے آنا 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 میں ہی دکھتا ہوں۔ ایک ہے عجب پسندی، کہ بندہ خود کے اوپر مان تران کرے، کوئی لب کے لے آوے میرے نال دا تک چن پیا جاندہ ہی، اپنے ہی گن، اپنے میاں منہ میاں مٹھو، میرے جیسا عالم کوئی نہیں، میرے جیسا دائی کوئی نہیں، میرے جیسا مبلغی کوئی نہیں، میرے جیسا ٹیلر کوئی نہیں، میرے جیسا ڈرائیور کوئی نہیں۔ یہ جو عجب پسندی ہے نا، کہ اسے کوئی دوسرا نظر ہی نہ آئے، یہ بھی معاشرے کو مار دیتا ہے۔ والدین میں بھی یہی چیز، اولادوں میں بھی یہی چیز، آپ چیک کر کے دیکھیں۔ ماں باپ کی سوچ بن گئی ہے، پت اسی تے جمیں اوکھے سوکھے کر لیا نا، تواڈے تو امیداں نہیں ہے، پتہ نہیں کی کرو گے، مایوسی آگے چل کے آئے گی۔ لیکن یہاں آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ساری میری محنتوں کا نتیجہ ہے، نہیں، رب کی رحمتیں ساتھ نہ ہوں تو محنتیں کسی کام کی نہیں ہوتی۔ لہذا عجب پسندی، خود پسندی، خودی تھوڑی سی کچھ اور چیز ہے، بڑی باریک سی ڈیفینیشن ہے اور فرق ہے۔ خودی اچھی بات ہے، مگر اگر انا کی طرف بڑھ جائے، عجب پسندی کی طرف چلی جائے، تو وہ پھر کچھ اور ہو جاتی ہے، منفی چیز ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے محبوب نے جس چیز کو منفی سمجھ کے زندگی بھر اس کو رد کیا اور قوم سے نکالا، میرے بھائیوں وہ انتشار ہے۔ ذہن منتشر نہیں ہو، نظریں منتشر نہیں ہو، فکریں منتشر نہیں ہو، بکھرے بکھرے، گیسو نہیں، داڑھی ہے تو بکھری ہوئی نہیں، کپڑے ہیں تو پراگندہ نہیں، خیالات میں پراگندگی۔ یہ جو بکھرا ہوا انسان ہے نا، نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی، فکری، نظری طور پہ، میرے محبوب نے اس انتشار کو ختم کر کے قوم کو متحد کیا تھا اور اس کا آلٹرنیٹ دیا تھا۔ کتنے لوگ تھے جو اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے تھے اور بڑے پراپر طریقے سے زندگی رہی۔ تو انشاءاللہ میں چاہوں تو ہر ایک کے اوپر کئی مثالیں ہیں میرے پیغمبر کی سیرت سے، لیکن میں اس موضوع کو ذرا سمیٹنا چاہتا ہوں اشارے کر کے کہ عقل مند اور دانا لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آج قوم بکھری ہوئی، نظریات بکھرے ہوئے، آوارگی بھی، انا بھی، خود پسندی بھی، استہزاء بھی، اتنی خزائیں ہیں تو بہار کہاں سے آئے؟ سارے ہی اجاڑنے والے، گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے۔ انہیں بت کہہ لیں، انہیں الو کہہ لیں، بے وقوف بنا کے بندے کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ ہی سب کچھ ہیں۔ خوب کہا تھا کسی نے، خوب کہا تھا کہ مکھن لگانے والے کے ہاتھ میں اکثر چاقو ہوتا ہے اور چمچ یہ جس برتن کا رخ کر لیں پھر اسے خالی کر دیتے ہیں۔ یہ جملے سن کے بڑا اچھا لگتا ہے، مکھن لگانے والے آپ جیسا کوئی نہیں،
اس نے ایک دفعہ آپ کہا، میں نے 100 دفعہ میں کرنے لگ گیا اور بھول گیا کہ میں والوں کا انجام کیا تھا، اور اپنے آپ کو ہی بس دوسرا کوئی نہیں دکھ رہا، یہ میں نے کرا، یہ میں نے کرا۔ حضرات، اس کے بعد جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے اندر وافر مقدار میں تھی اور تزکیہ فرمایا، وہ الہاد ہے۔ الہاد، الہاد کیا ہے؟ کہ بندے کو اصل نظر ہی نہ آئے، بس فوٹو کاپی۔ 2 نمبر، 1 نمبر چیز ہی نظر نہ آئے، پیدا رب نے کیا ہے اور خالق ہی نہ دکھے، باڈی رب نے دی ہے اور بنانے والے تک نہ پہنچے، چیزوں تلک، سامان تلک، سورج چاند ستاروں تلک تو سفر کرے، مگر ان کے موجد اور خالق کو نہ دیکھے۔ خود ایک گھڑی بنا لے تو اشش، سوئی بنا لے تو بلے بلے، سائیکل بنا لے تو کیا بات ہے، بائک بنا لے تو اوہ ٹیکنالوجی، عروج، یہ وہ میں، آسمان دیکھ کے آسمان بنانے والے کو نہ پہچان سکے، خلاق دو عالم کو نہ جان سکے، باری اور بدیع السماوات والارض کو نہ پہچانے، خالق کلی شیء سے متنفر ہو کے پھرے۔ الہاد ایسی چیز ہے، یہ ڈھکنا جب تلک اوپر رہتا ہے برتن کے اندر کچھ ڈالا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے محبوب نے سب سے پہلے جن چیزوں پہ کام کیا ان میں سے الہاد بھی تھا۔ مثالیں دے دے کے کہا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ چرانے والے اونٹ کو دیکھ لے، اس کے سسٹم دیکھ لے، قد کاٹ دیکھ لے، پاؤں کی بناوٹ دیکھ لے، ریت اور صحرا کا جہاز دیکھ لے، اس کی الگ تھلگ صفات اور خوبیاں دیکھ لے، حوصلہ اور صبر دیکھ لے، بغیر پانی کے 10 15 دن اس کا جینا دیکھ لے، اس کی کوہان میں سٹوریج کو دیکھ لے، پڑھتا جا دیکھتا جا، تجھے پھر بھی رب نہ ملے تو پھر تیرا اگلا علاج ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت۔ حضرات، ایک حال کے اندر بھی بڑے مسئلے بنتے ہیں، بیم ڈالنے پڑتے ہیں، یہ وہ والسماء ذات البروج، ایک نہیں، 2 نہیں، 7 آسمان اور سارے برجوں والے، دیوار ٹیڑھی ہو گئی ہو، کہیں چھت اوپر نیچے ہو گئی ہو، پلر بھی تجھے کوئی نہیں دکھ رہا، تیرے پلاٹ کو کسی جگہ خراب بھی نہیں کیا گیا، یہ 60 فٹا بازار میں 4 کھمبے گزارنے پڑ گئے ہیں تو بلڈنگ نہیں کسی کی اوپر سے تاریں گزر گئی تو پراپرٹی گئی، میں نے چھت بھی اٹھائی ہے، تیری پراپرٹی کو بھی ذرا نقصان نہیں ہونے دیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھ، خزانوں کو دیکھ، ہیرے موتی لال جواہر دیکھ، دھاتوں کو دیکھ، تیری ضرورت کی چیزوں کو کیسے میں نے طے در طے کر کے، اور کچھ نہیں، ایک موٹر وے پہ جا کے کلر کہار کی کٹنگ ہوتے ہوئے وہاں پہ جو ہے صرف ترتیب کو دیکھ لے، بغیر مثالے کے میں نے جوڑا ہے اور کیسے جوڑا ہے۔ احرام مصر کو دیکھ کے اشش کرتا ہے، یہ ہر پہاڑ میرا احرام تجھے نظر نہیں آتا، اس میں خزانے نظر نہیں آتے، سیٹنگ اور جوڑ اور ترتیب، یہ سلسلے نہیں دکھتے، پھر بھی ملحد۔ میرے محبوب نے اسی طرح قوم سے جن چیزوں کو ختم کیا ان میں ایک ایذا رسانی تھی کہ موذی مت بنو، نقصان دینے والے مت بنو، مفید بنو۔ سوچ بدل کے رکھ دی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جانور کو باندھو، ذبح نہیں کرو، ٹانگ چاہیے، ایک لیگ کاٹ لو، پکا لو، اس کے اندر بچہ چاہیے، زندہ رہنے دو، پیٹ چاٹ کر کے بچہ نکال لو، کوئی اور پیس چاہیے وہ کاٹ لو، نشانہ لگانا ہے، جی بیوی کو باندھ لو، یہاں سے بیٹھ کے تیر مارو، نشانے پہ لگے، وہ تکلیف میں روئے تو ہنسو، راہ جانے والوں کو نقصان دو، ہر وہ چیز جو ایذا دے سکتی تھی میرے آقا نے کہا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہاتھ اور زبان کو پہلے پاکیزہ کرو، کسی مومن کو، انسان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، بعد میں اگلی بات کروں گا اسلام ہے کہ نہیں۔ حضرات، اسی طرح الزام تراشی، ابھی تک میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ الف سے چل رہی ہیں، میں حروف تہجی کے اعتبار سے کلیکشن کری تھی تاکہ ایک ترتیب رہے۔ الزام تراشی،
لوگوں اللہ نے ہر بندے کو پیدا کرتے ہی بری کیا ہے، اس نے کسی کا کچھ نہیں دینا، وہ آزاد پیدا ہوا ہے، اس کے ذمے کچھ نہیں ہے، اس کی گردن آزاد ہے، وہ غلام نہیں ہے، اس نے کسی کا کچھ نہیں دینا۔ مگر ہم ماشاءاللہ پیدا ہوتے ہی ہماری قوم کے رویوں نے ہمیں سود در سود اپنے اللہ تلے پورے کرتے کرواتے ہوئے آج جس طرح محکوم پیدا کیا، مقروض پیدا کروایا۔ کہا نہیں، اگر کسی نے کسی کے ذمے کوئی چیز لازمی قرار دینی ہے، الزام دے رہا ہے، البینۃ علی المدعی، دلیل ہے تو لے کر کے آئے۔ دعویٰ کر رہا ہے نا میں نے کسی کا کچھ نہیں دینا، میں نے کسی سے کچھ نہیں لیا۔ کوئی کہتا ہے جناب اس نے مجھ سے بائک لی ہے، مجھ سے یہ لیا ہے، مجھ سے وہ لیا ہے، مجھ سے پلاٹ خریدا ہے، دلیل لا، پروف لا، عدالت میں چل، قاضی کو ہدایت، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اگر یہ دلیل نہیں لا سکا، بینہ نہیں ہے، مدعا علیہ جس کے خلاف الزام ہے وہ ابھی تک ملزم ہے، ملزم ہے، مجرم نہیں ہے جب تک دلیل سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ قسم دے دے گا، اگر اس نے قسم، اور ہمارے ہاں کیا ہے جی، یہ تو جھوٹا آدمی ہے، میں نے قسم نہیں لینی، اسی پہ تو چوری کا الزام ہے۔ محبوب کہتے ہیں جو بھی ہے یا دلیل لا، نہیں تو اس کی قسم لے۔ وہ قسم دے دے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ والیمین علی من انکر، یوں الزام تراشیوں سے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر لوگوں کو دعوے کی بنیاد پہ کہ اس نے میرا یہ دینا یہ دینا ہے، تو لوگ تو ایک دوسرے سے خون مانگ لیتے، نجائز اور ناحق۔ اور فرمایا سنو، عدالت میری ہو، قاضی میں ہوں، جج بن کے میں بیٹھا ہوں، مدعی آئے دعویٰ کرے، دلیل لے کے آئے، اور چرب زبانی سے تیز بن کے وکالتیں کر کے دلالتیں لا کے جھوٹی باتیں بنا بنا کے، اور دوسری طرف مدعا علیہ وہ اتنا زیادہ بولنے والا تیز ترار نہ ہو، اور میں اس کی دلیلیں سن کے کہوں کہ واقعی یہ جرمدار ہے، اور میں فیصلہ اس مدعی کے حق میں کر دوں۔ کہا میرا کیا ہوا فیصلہ اور دیا ہوا حق بھی اس کا حق نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے۔ جائیے سپریم کورٹ تلک، ہائی کورٹ تلک، سول سیشن کورٹ تلک، وفاقی شرعی عدالت تلک، خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدلیہ کہہ رہی ہے جج میں بھی ہوں جو فیصلہ کروا رہا ہے، اور میں دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہا ہوں، اور کوئی جانے یا نہ جانے وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں بظاہر ہو گیا لیکن حقیقت نہیں ہے، یہ بندہ مجرم ہے، کل قیامت کے دن احتساب کے کٹہرے میں ہوگا۔ ایسی پاکیزگیاں۔ اسی طرح اگر میں باغ کی طرف بڑھوں تو سر فہرست بت پرستی ہے، 360 بیت اللہ میں پڑے ہیں، اور ہزاروں بت قوم کے من کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، اور قوم اس کو پوج رہی ہے۔ ہم جتنے بڑے مرضی موحد ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہوں، ہم بھی کئی بتوں کو پوجتے ہیں۔ ان میں سر فہرست میں جب ہاں میں جاؤں گا تو ہوس پرستی، نفس پرستی۔ یہ جو نفس پرستی ہے نا، یہ اپنے نفس کو اور اپنی باڈی کو جو بت بنا کے ہم دن رات پوجتے ہیں، سارا زمانہ ایک طرف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ بھی گئے، بہن بھائی بھی گئے، رشتہ دار بھی گئے، عزیز و اقارب بھی گئے، بڑے اور وڈیرے بھی گئے، قرآن بھی گیا، حدیث بھی گئی، رب بھی گیا، رسول بھی گیا، جو جہاں جاتا ہے جائے، مگر میرے نفس کی جو تم کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ تیرے رب نے جو ذکر کیا ہے نا غیر اللہ، کوئی ان کی خیر اور بھلائی کا انداز ہوتا ہے، قوم کے اندر ان کی روٹس ہوتی ہیں، ان کی بعد میں شکلیں بنا کے، مورتیاں بنا کے، بت بنا کے، سٹیچو بنا کے، ڈھانچے بنا کے قوم رکھتی اور سنبھالتی ہے، اور پھر یاد کرتی ہے، حتیٰ کہ رب کو بھلا کے پھر ان کے سامنے ان کے چرنوں اور قدموں میں جھکنا شروع کر دیتی ہے۔ پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے، کردار ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے، انہی رویوں کو میرے محبوب نے نکالا۔ اور اگر میں بڑھوں تو اس وقت 10ویں نمبر پہ جو چیز آ رہی ہے وہ ہے برادری ازم۔ حضرات یہ اس دور میں بھی چلتی تھی، 2 قبیلے لڑتے تھے اور 50 سال جنگیں چلتی رہتی تھی۔ مدینے میں اوس اور خزرج کو دیکھ لیں،
آج بھی بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ اگر قرید کے ذرا حقیقت کی طرف جا کر کے دیکھیں گے تو سوائے کزنوں کے، تائے، چچا زاد، بہن بھائیوں کے علاوہ ان میں کچھ اور نہیں ہے۔ میرے محبوب نے جن بتوں کو توڑا تھا برادری ازم کو، اسی کو لے کے قوم نکلی ہے۔ وہ جی بنی امیہ یہ کر گئے، تیرے پیغمبر نے غلاموں کو بھی سرداری دی تھی اگر صلاحیت تھی، تیرے پیغمبر نے بڑے بڑے سید زادوں کو، سید زادیوں کو، کہاں زینب بنت جاش اور کہاں وہ جناب زید کی شادی کے نہیں کی؟ کفر تیرے پیغمبر کا کام ہے۔ اور صلاحیت پہ آئیں تو کس کو گورنر بنایا جا رہا ہے پوری سٹیٹ میں؟ اگر میں کہوں نا چیف آف دا آرمی سٹاف، پتہ ہے کتنا بڑا ہوتا ہے؟ محبوب نے زید غلام کے بیٹے اسامہ کو بڑے بڑے سینئر ترین کے ہوتے ہوئے یہ عہدہ دے کے، رتبہ دے کے خود روانہ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صدیق اکبر ایسے ہی ان کے ساتھ، ان کے اونٹ اور گھوڑے کے ساتھ چل رہے تھے؟ بت توڑے برادری ازم کے کہ میری برادری کا ہو تو بنے، دوسری کا ہو تو نہیں۔ میں اس پہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے اور میں نے اس بت کو آج بھی پالا ہوا ہے۔ ڈیلی پانی دیتے ہیں، سینچتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، مالش کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں۔ اسی طرح 11ویں نمبر پہ تیرے اور میرے محبوب نے جس چیز کو قرید قرید کے رگڑ رگڑ کے نکالا وہ بغض ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک ہے حب علی، ایک ہے بغض معاویہ۔ میرے نبی کے دونوں ہی یار ہیں، دونوں ہی پیار ہیں، دونوں کی محنتیں ہیں، دونوں کے کام ہیں، دونوں کی عظمتیں ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں میں کمی بیشی ہیں، لیکن کیا مجال؟ یہ اکثر لوگ اس بات کو آج تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ علی سے پیار کر رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں وہ بغض معاویہ میں کر رہے ہیں۔ ایک مثبت چیز کے خلاف بغض رکھنا اس کائنات کی بربادی کا باعث ہے۔ جتنے بڑی بڑی قومیں برباد ہوئی تھی، جاؤ پتہ کیجئے، عاد کا، سمود کا، نمرود کا، فرعون کا، حامان کا، قارون کا، آل سبا کا، دنیا بھر کی جتنی بربادیاں ہیں انہوں نے حق کے خلاف دل میں بغض رکھا تھا۔ وہ بغض علم کا ہو، وہ عمل کا ہو، وہ وحی کا ہو، وہ حق اور سچ کے خلاف ہو، وہ حقیقت کے خلاف ہو۔ اس بغض نے ہمیشہ لوگوں سے جھوٹ بلوایا ہے اور غلط کروایا ہے۔ میں جب جامع سلفیہ میں نہیں آیا تھا، سنتے تھے، جب جامع سلفیہ میں آیا تب سے لے کے اب تلک اس ادارے کے بارے میں میں نے ہزاروں سینے دیکھے ہیں جن کے سینوں میں بلا وجہ بغض۔ کیا اس بغض سے وہ چھوٹا ہو گیا؟ یعنی وہاں پڑھ پڑھ کے جانے والوں کے بھی سینوں میں بغض، اپنے استاذ کے خلاف بغض۔ اور یار باقی تو بات کی بات ہے، جنم دینے والے سکے باپ کے خلاف بغض ختم نہیں ہوتے ہمارے، ماؤں کے خلاف بغض، بیوی اور شوہر کا آپس میں کینہ اور بغض، دو سگے بھائیوں کا بغض، اور کسی کی کوئی شراکت بھی نہیں ہوتی، لین دین بھی نہیں ہوتا، بلا وجہ ہی بغض۔ ایک بندہ اگلے دن ملا، کہنے لگا جی ٹھیک ہے تہاڈی گڈی چڑھی یہ مان لینے ہیں، پر مینوں تسی ایک اکھ چنگے نہیں لگدے۔ میں کیا وجہ کوئی سبب تو نہیں؟ کہندا جی بس تہاڈے نال فی سبیل اللہ دشمنی ہے۔ میں نے کہا اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ بہرحال میں تیرے لیے دلی دعا کرتا ہوں، تیرا بغض رکھنا میرے لیے میٹر نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ کے پوری دنیا کا بغض ایک طرف، میرا رات کو بے پرواہ ہو کے اس لاپرواہ سے التجا کر کے سونا کہ اللہ اس روح زمین پہ جو بھی بندہ بھٹکا ہوا ہے، غلطی پہ ہے، میرے سمیت اللہ حق کی راہ دکھا دے۔ جی حضرات، پوچھا تھا بڑے لوگوں نے آ کے، وہ میرے محبوب کے سامنے بندھا ہوا مسجد نبوی میں ثمامہ بن عثال الحنفی، کتنا بغض تھا سینے میں،
क्या परवाह की मेरे महबूब ने, उसने इतना बुरा बोला, इतना बुरा बोला। महबूब ने कैसे इलाज किया चेक करो। मेरे महबूब ने उसके बुग्ज उसको जरा फोला ना, मा हालो का या सुमामा, ओ मेरे सुमामा तेरा क्या हाल है। ऐसे कौन पूछता है सरदारों के, बंधा हुआ है और वो आगे से 3 बातें लगातार बोलता जा रहा है, मुंह साइड पे किया हुआ है, मुंह आपकी तरफ देखता भी नहीं। और पता है क्या कह रहा है, दुनिया में जितने भी दीन हैं सबसे बदतर तेरा दीन। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह सिलसिला सही में इस रिवायत को लेके आए हैं। कहा दुनिया में जितने भी शहर हैं सब शहरों से बदतर तेरा मदीना। मजीद सुनना है, बुग्ज कितना है, कहता है कि दुनिया में जितने भी चेहरे हैं मुझे पसंद है, मगर सबसे बदतरीन कोई चेहरा है महाद अल्लाह तो तेरा चेहरा है। और ये कह के पता है आगे क्या कहता है, इन तख्तुल जादमिन, गुस्सा है ना, तलवार उठा के मारना चाहे तो मार ले, लेकिन मैं लल्लियों का बाल नहीं हूं, मेरे पीछे हैं जो बदला लेंगे मेरे खून का। इन तख्तुल जादमिन। और साथ में आगे क्या कहता है, वह इन तुनइम अला शाकिरिन। हां, मेरे इतना कहने और सुनने के बावजूद तू डर के, हौसला करके या जैसे भी मुझे छोड़ दे तो मैं उसका भी बदला दूंगा। मेरे महबूब क्या कहते हैं, ये मेरा मेहमान है, मेरे घर से इसका खाने पीने का बंदोबस्त। 7 आदमियों का खाना खा रहा था भाई, एक वक्त इतना बड़ा चौधरी और सरदार था, खांदे पींदे घर नल ताल्लुक से। अगले दिन वही जवाब, वही खातर मदारत, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तालीम और तरबियत में मेरे पैगंबर की हिकमत को मत भूलना कि रेग माल मार रहे हैं मगर बड़े प्यार से, रगड़ाई मंजाई हो रही है मगर बड़ी सफाई से। तीसरे दिन भी जब उसने वही जवाब दिया तो कहा छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया गया। बाकी वाकया आपने सुना हुआ है, जैसे लौटा तो फिर कमाल लौटा। हजरात, अगर किसी के बारे में सीने में बुग़्ज़ रखते हो तो आज सीनों को साफ करके उठिएगा। अल्लाह की कसम, सीरत के अंदर ये हुस्न है कि वो इन चीजों को साफ कर देती। आइए आगे चलिए। 12वें नंबर पे मेरे महबूब ने बोहतान, इल्जाम और बोहतान में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन यहां थोड़ा सा इजाफा कर दूं, स्पेशल टर्म है बोहतान बाजी। मना कर दिया गया, पाकीज़ा पाक दामन साफ सुथरे खवातीन, मर्द औरत, उनके बारे में बिला वजह बैठ के मजलिस गर्म करनी। आजकल माशाल्लाह सारे इलाकों च गैस तो होंदी नहीं, अग उग बालन का तरीका भुल गया, भट्ठियां है नहीं, कंबल कुंबल लैके चादर शादर मोल मोल मार के। और वीरे फिर तेनों मैं एक गल दसा, गल करन वाली तो नहीं, मूँह ते मास्क है, पर की करिए, जे करिए भी ना गुजारा नहीं होंदा। सामने वाला घर ही ना, आहो बस इतनी बात करी, उन्हें क्या है, आहो जी नहीं यार तेरी गल मन लै, 1% भी सदाकत नहीं होती, मगर अगले का रगड़ा निकाल के अगर तेरी मजलिसें गर्म हैं तो अल्लाह की कसम ये तेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी में बर्बादी के लिए इससे बढ़ के और क्या होगा। तेरे रब ने गवाही कबूल नहीं करी, बड़े बड़े बोले थे सैयदा आयशा पे। अच्छा आहो, ये माजी में भी बोला गया, राइटरों ने भी लिखा, बाद में उनके चूजे भी बोले, बच्चे भी बोले। आहो यार बनदा तो सी, उम्र जो इधरों 53 ते 2 55 साल च शादी की थी सी। एक साइड ते 50-60 साल दा बाबा, एक साइड ते माशाल्लाह 14-15 साल दी नौजवान। यार ये कोई होनी है हकीकत। तेरे रब ने कुरान उतार दी है, सफाइयां। ओ बोहतान लगाने वालों, रुकिए। अगर आप में और मुझ में ये खसलत है और कसरत के साथ है, सिर्फ मुझे अपना घर अच्छा लग रहा होता है, बाकी पूरा मोहल्ला जो है उसका करैक्टर अच्छा नहीं होता, करैक्टरलेस है, मैं ही सिर्फ ठीक हूं। हजारों जुर्म करके मैं फिर ठीक का ठीक, और दूसरों के ऊपर मेरी जो है अपनी कच्छ चित दूजियां दी हथ च। कमाल कहा था किसी पंजाबी ने यह जुमला कि अपना जेड़ा पेपर है ना चार्ज शीट, वो इत्थे थल्ले करके कच्छ च,
جب دوسروں کی باری آئی تو کھول کھول کے کیمرے کے سامنے کر کر کے دکھائے گا، اے دیکھو جی، اے دیکھو، یہ دیکھو حضرات، تیرے پیغمبر اور میرے محبوب نے یہ کر کے دکھایا، رگڑ کے صاف کر کے۔ اگلا معاملہ ہے بخل، ایسی بدترین اور منفی سوچ ہے، جیب پر ہی ہوئے گی پھر بھی نہیں لاؤنا جتھے لاؤن دا ہے۔ ٹائم ہے سب کو دے گا، لیکن جس نے ٹائم دیا تھا اسے نہیں دیتا، بخیل ہے یہ۔ غیروں میں بانٹتا پھرے گا، سکے باپ کے لیے 10 روپے دبا کے نہیں نکلتے، بخیل ہے یہ۔ ہزاروں بہنیں بنا کے بیٹھا ہے، سکی بہنوں کا پتہ ہی نہیں ہے، بخیل ہے یہ۔ حضرات، ہر ایک بندے کی خدمت تواضع جس سے ساری زندگی سیکھا ہے، استاذ کو عزت نہیں دے سکا، بخیل ہے یہ۔ دنیا میں 24 گھنٹے ڈبل شفٹیں لگا رہا ہے، اور اپنی زندگی اور قبر کو یہ تھوڑا سا بھی 5 10 منٹ 15 منٹ دن میں 5 بار نہیں دے سکا، بخیل ہے یہ۔ اسی لیے میرے محبوب نے پناہ بھی مانگی، صحیح بخاری کی حدیث، اور آپ اکثر اس چیز سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ مجھے بخیل نہ بنانا۔ اور پھر کمال انداز تھے میرے محبوب کے، جس نے ٹائم دیا تھا صبح سے لے کے شام تلک، شام سے لے کے صبح تلک، پوری زندگی میرے محبوب نے ٹائم دیا تو اسی اللہ کو دیا۔ اور جب آخری لمحہ تھا اور آیا تھا ملک الموت اجازت لینے کے لیے کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو دنیا اور اس میں ہمیشگی لکھ دیں، جب تک قیامت نہیں ہو آپ یہیں رہیں، یہ مال و متاع، یہ بیوی بچے، یہ آل اولاد، یہ مدینہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے۔ یہ پسند کریں گے یا رب سے ملاقات پسند کریں گے؟ جواب کیا آیا تھا؟ بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی۔ مجھے معمولی سی بھی گھٹن نہیں ہو رہی، جس نے بنایا ہے میں اسی کے پاس جانا پسند کروں گا۔ اور ہم ماشاءاللہ اس معاملے میں اتنے بخیل ہیں، نہیں 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 ہے، نہیں ہونا، کچھ اور موقع مل جائے۔ ایک اور چیز میرے پیغمبر نے بزدلی، بزدل، آپ جانتے ہیں بز کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے نا، بزدار پیچھے حاکم وقت رہ کے گئے ہیں۔ بھیڑ بکریاں جیسے کتے سے صحت مند ہو کے بھی ڈرتی ہیں، بگیاڑ سے، چیتے سے، چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں سے، معمولی سی چیز سے بھی گھبرا کے ڈر، ایویں ہی ڈرتے رہنا، مجھے چھپکلی پکڑ لے گی، چوئی کھا جائے گی۔ نہیں ڈرنا تے اپنے بندے تو بھی نہیں ڈرنا۔ کی خیال ہے؟ تے جے دل چ ڈر آ جاوے، مینوں خواب دے وچ نہ راتی ستیاں پیاں کوڑ کرلی نظر آئی، چھت تو میرے تے ڈگی، اتنے میں ڈر جانا، ریئل بھی نہیں ابھی دیکھی۔ نہ ڈرے تو بندے کے ٹکڑے کر کے خون پیا نہیں، گھی کی جگہ ڈالا ہے، اپنے شوہر کا خون گھی کی جگہ ڈالا ہے، بوٹیاں چاولوں میں ڈالی ہیں، ساتھ میں آلو بھی ڈالے ہیں، اور بریانی بنا کے خود بھی کھائی ہے، یاروں کو بھی کھلائی ہے، محلے میں بھی کھلائی ہے۔ نہ ڈر ہو تو اتنی ہو جائے، یہ خبر میری نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، جناب پتہ کیجئے، جرم کی داستانیں پڑھیے، جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے چیک کیجئے، اور اگر ڈرنے پہ آ جائے تو لال بیگ سے ڈر جائے۔ نہ ڈر بنے تو رب سے بھی نہ ڈرے، اور ڈرنے پہ آئے تو کالی بلی صرف راہ چ لنگ جاوے تو ادھے تو ڈر جائے۔ اس لیے دنیا میں معاملے میں دلیر بن، رحمان کے حوالے سے شیر بن، اور غیرت کے ساتھ جی۔ کہنے والے نے کمال ترجمانی کی ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، اور یہ قیامت تک رہنی ہے۔ میں نے قبرستان میں بڑی خبریں دیکھی ہیں، جو مرنے سے ڈرتے تھے، جو لڑنے سے گھبراتے تھے حق کے لیے، جو حق کو حق کہنے سے گھبراتے تھے، جنہوں نے اپنی شکلیں بدل لی تھی، جنہوں نے حالات سے ڈر کر کے داڑیاں مونڈ لی تھی، جنہوں نے میرے پیغمبر کی سنتیں چھوڑ دی تھی، جنہوں نے کلمے چھوڑ دیے تھے، جنہوں نے حالات کو دیکھ کے، حالات کا تقاضا ہے جی، مجبوری ہے جی، لمبی لمبی زلفیں کاٹ لی تھی، شکلیں صورتیں بدل لی، جا بزدل بندے کی کوئی زندگی نہیں ہے، جیتا ہے مگر مر مر کے۔ دلیر بنا کے میرے محبوب نے ابن عمر کو کھڑا کیا تھا جا کے، جنابے
پتہ کریں یہ کتنی عمر تھی جناب ابن عمر کی، سیدنا ابن عباس کی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب یہ آئے، اور کیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا، دلیر بنا دیا تھا۔ ہاں وہ معاذ اور معوذ ایسے ہی نہیں تھے۔ وہ ابن مسعود کی ذرا باڈی لینگویج تو چیک کیجئے، جب ابو جہل کے سینے کے اوپر پاؤں رکھ کے اور یوں کھڑے تھے۔ یہ وہ پہاڑ تھے جہاں پہ چڑھنا بڑے بڑے سرداروں کے لیے مشکل تھا۔ نکالی بزدلی، بےہودگی ایسا عنصر ہے، کبھی قدموں سے ٹپکتی ہے، چال سے بےہودگی، کبھی ٹانگیں بتاتی ہیں، ان کا ایک ایک جلد کا حصہ اور بال میں بےہودگی، کبھی شرمگاہوں کی بےہودگی، کبھی پیٹ کی بےہودگی، کبھی قول کی، قرار کی، فعل کی، عمل کی، زندگی کی، بندگی کی بےہودگی پہ بندہ آنے لگے تو میرا رب معاف کرے، برباد کر کے رکھ دیتی ہے بڑے بڑے اچھے لوگوں کو۔ اس لیے کہا کہ بےہودہ نہیں، گفتگو میں بےہودگی نہیں، ہاتھ کے انداز میں نہیں، تیری چال اور ڈھال میں نہیں، تیرے لباس اور لب و لہجے میں نہیں۔ جہاں بھی بےہودگی ہے میرے محبوب نے اس کو وہیں پہ کور کیا۔ اسی طرح 16ویں چیز بدنیتی ہے۔ جہاں نیت میں خرابی اور ڈیفالٹ آنے لگے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بڑے برے ہوتے ہیں۔ مثلا اگلا بندہ مخلص ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کہڑا اتنا سدا رہنا، یہ زمین جمون نہ کرائیے، لاٹری نکلا ہوئے بعد ٹھڈ مار دیں گے، 4 دن میٹھے ہو جائیے، لے لیجئے، پی لیجئے، کھا لیجئے۔ بعد میں سدا کون مخلص رہتا ہے؟ کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں۔ کہا انما الاعمال بالنیات، ہجرت بھی کر، اگر تیری نیت ٹھیک نہیں تو اتنا بڑا عمل بھی تیرے رب کے ہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ سارے کام دنیا کے لیے، کوئی ایسا کام ہے جو صرف رب کے لیے کیا وہ مخلص ہو کے؟ فرمایا دنیا کا ہر کام دنیا کا ہے وہ آخرت کا بن سکتا ہے اگر آپ صرف تجدید نیت کر کے رب کو کہہ دیں اللہ میں نے بھوک لگتی ہے، کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن میرے اس لقمے میں اتنی طاقت دے دے کہ میرے میں عزت ہو، یہ حلال کا لقمہ، میرے میں غیرت ہو، میرے میں جرت ہو، اللہ حق گوئی ہو، بےہودگی آوارگی نہیں ہو، اللہ میں صرف تیرے لیے مخلص ہو کے جو کھا رہا ہوں کہ تیرا بن کے رہوں۔ وگرنہ یہاں تو کھانے کسی اور مقصد کے لیے بھی کھائے جاتے ہیں۔ ان سردیوں میں بڑا کچھ سنتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ نیو ایئر نائٹ آ رہی ہے، نیو سال کی آمد، مکانوں کی، زمانوں کی بکنگ، ماشاءاللہ ہوٹلز، دنیا، ریسٹورانز، شراب شباب کباب کی تیاریاں، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ نیت میں اتنی بات بھی لے آئے اور ذہن کو اتنا پاکیزہ کر کے ذرا کبھی سوچ لے کہ جس نے وقت دیا ہے وہ مہلت بھی دے گا کہ نہیں دے گا، اور اگر مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو جب اس نے تنامیں کھینچی، عاشقاں اڑائیاں گڈیاں کتے ڈور نہ ٹوٹ جاوے۔ جب ڈور ٹوٹتی ہے تو ہچکولے فضا میں ہوتے ہیں، پھر کسی درخت یا کھمبے پہ، پھر کسی مکان کی چھت پہ، یا لوٹنے والے چھاپا برداروں کے ہاتھوں میں گھسیٹتے اور چھینتے ہوئے میں نے گڈیوں کے پرخچے اڑتے دیکھے ہیں جو کبھی فضا میں، بلندیوں میں، اڑانوں میں ہوتی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ میں نے لوٹنا نہیں۔ ڈور مت توڑنا۔ حضرات میری زندگی رہی، رب نے توفیق دی، ان میں سے جو آج ہم نے 15-16 چیزیں یہاں ذکر کری ہیں، کہیں نہ کہیں آپ میں، کہیں نہ کہیں مجھ میں، کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ، سب میں ایک نہ ہو بے شک، یا ایک بندے میں سب نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اگر ہم خود اس کو نکال لیں گے تو اچھا لگے گا۔ دوجا اکھ دے وچوں تیلا کڈے بھی نہ تے ذرا کٹ دیا اور چبو دینا ہے۔ جتنے احتیاط سے بندہ خود اپنی آنکھ کا تنکا اور ذرہ اور مچھر نکالتا ہے کوئی دوسرا نہیں نکال پاتا، اور جتنی عمدگی سے اپنا ناخن خارج کرتا ہے کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ میں اور آپ سارے مل کے اپنے گریبان میں جھانک کے پیغمبر کی سیرت کو دیکھ کے، آپ کے طریقہ کار کو اور انداز حکمت کو دیکھ کے، ان منفی رویوں میں سے جو بھی رویہ میرے اور آپ کے پاس ہے اس کو ہم چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، دوا بھی کرتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں اور ارادہ بھی کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان گندگیوں سے، ان غلاظتوں سے ہمیں پاک کر دے اور صاف کر دے، اور پھر اس صفائی کو اللہ قبول کر لے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔